बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन आलमी ख़बरें और कौमी हालात व वाक़यात के साथ। बहुत बड़ी खबर नाज़रीन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से अमरीका के साथ जो तनाज़ा चला आ रहा था, उस हवाले से सऊदी अरब और अमरीका में इख्तलाफात दूर हो गए हैं और दोनों एक बार फिर एक ही पेज पर आ गए हैं। ये इख्तलाफात किस अंदाज में दूर हुए हैं और इमरान खान का भी यही स्टैंड था कि पाकिस्तान को भी वैसे ही आज़ादाना खारजा पॉलिसी का हक है जैसा कि भारत को है। सऊदी अरब का भी यही मुतालबा था। क्या अब अमेरिका ने ये हक तस्लीम कर लिया है? ये बड़ी खबर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। और इस स्ट्रेटजिक चेंज के जो बड़ी तब्दीली आई है अमरीकी सोच में, ये तब्दीली क्यों आई है और इसके असरात पाकिस्तान की सियासत पर और इमरान खान के दोबारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के हवाले से जो बड़ी रुकावट थी उसके हट जाने के हवाले से वो क्या असरात हैं, वो आज तफसील के साथ हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, कारखाना कुदरत में अगर किसी चीज़ को दवाम है तो और अगर कोई चीज़ हमेशा रहेगी तो वो तब्दीली है। ये दुनिया हर वक्त तब्दीली के अमल से गुजरती रहती है। यही वजह है कि जो लोग वक़्त के पहिए को रोकना चाहते हैं वो आखिरकार थक हार कर शिकस्त खा जाते हैं, और जो लोग, जो कुव्वतें, जो ममालिक, जो सुपर पावर्स वक़्त के साथ चलती हैं, आखिरकार कामयाबी उनके कदम चूमती है। पाकिस्तान में तब्दीली को सियासी नारा इमरान खान ने बनाया और यही तब्दीली सऊदी अरब में वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान लेकर आ रहे हैं। अमेरिका की जो रवायती जंगी मईशत है उसे तब्दील करके दुनिया को एक पुरअमन सिमत देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा नारा लगाया था, जिसकी वजह से जो वार इकॉनमी है अमेरिका की वो उसके खिलाफ हो गई और पिछला उसका जीता हुआ इलेक्शन हरवा दिया गया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने भी अपनी इस पॉलिसी पर नज़र सानी की है और हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त अमेरिका, सऊदी अरब और पाकिस्तान तीनों ममालिक तब्दीली की सिमत में जा रहे हैं। सऊदी अरब में चूँकि रियासत खुद तब्दीली लाना चाह रही है, यानी शाही ख़ानदान और वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, इसलिए वहाँ अंदरून मुल्क वैसी हलचल नहीं है जिस तरह की हलचल अमेरिका और पाकिस्तान में अवामी सतह पर है। ये हलचल अमरीकी हुकूमत के ताल्लुकात और सऊदी वलीअहद के ताल्लुकात के दरमियान रही पिछले 2-3 साल। उनके खिलाफ अदनान खशोगी जो एक सहाफ़ी थे, उनके कत्ल का केस भी चलवाया गया और उन्हें बहुत ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की गई। उनके खिलाफ बगावतें भी हुई और वो तकरीबन 60-1.5 साल पसे मंज़र में भी रहे, सामने नहीं आए। इस सारी जदोजहद के ज़रिए आखिरकार वो अपना मुतालबा मनवाने में कामयाब हो गए हैं, ये कहना है ज़राए का। नाज़रीन, जिन ममालिक में स्टेटस को की हामी कुव्वतें तब्दीली के अमल को रोकना चाह रही हैं उनमें पाकिस्तान और अमेरिका दोनों शामिल थे। बरतानिया भी पिछले 14 साल इसी कशमकश से गुजरता रहा और आखिरकार 4 जुलाई के पार्लिमानी आम इंतखाबात में बरतानवी अवाम ने लेबर पार्टी को इंतहाई भारी अक्सरियत से मुंतखब करके तब्दीली का हल चला दिया है और भारत नवाज कंजर्वेटिव पार्टी का जो तवील इक़्तिदार था, 14 साल तवील इक़्तिदार, वो ख़त्म हो गया है। और ये भी तब्दीली ही की जो मुखालफ थी जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, और ऐसा ही तब्दीली का मुखालफ मोदी सरकार है। उसे भी झटका तो लगा है लेकिन वो बाल बाल बच गई है इस तब्दीली के हल से। नाज़रीन, ये मुख्तसर तमहीद बयान करने का मकसद आपको बदले हुए आलमी हालात के मुस्तकबिल करीब की पाकिस्तानी सियासत पर असरात से आगाह करना है, जो एक बहुत बड़ी तब्दीली का पेश खैमा साबित होने वाले हैं। कुछ आपने मनाजर देख लिए हैं हालिया चंद हफ्तों के दौरान, खुद की भी हम निशानदही करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब पिछले 70 सालों से अमेरिका और बरतानिया के मुस्तकिल इत्तहादी हैं।
ان کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، لیکن ایک بات اہم ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے سے مکمل علیحدگی کبھی اختیار نہیں کی۔ حالیہ چند برسوں کے دوران سعودی عرب نے چین، روس اور ایران کے ساتھ معاشی اور دفاعی تعلقات بڑھائے۔ کم و بیش ایسی ہی پالیسی عمران خان نے بھی اختیار کی، جس کا شدید رد عمل ہوا اور سازش کر کے عمران خان کی حکومت ختم کر دی گئی۔ لیکن پاکستان کے عوام عمران خان کی حمایت میں ڈٹ گئے اور 8 فروری کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب اور چین نے عمران خان کے ساتھ اپنی ذہنی ہم آہنگی کی وجہ سے شہباز حکومت کے ساتھ فراخ دلانہ تعاون کرنے سے مسلسل انکار کر رکھا ہے۔ اسی دوران دو بڑی جنگیں دنیا میں شروع ہو گئیں۔ پہلے روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا اور پھر حماس نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ روس نے یوکرین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اسرائیل نے حماس اور غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ حماس اور غزہ کی حمایت میں یمن اور جنوبی لبنان بھی جنگ میں کود پڑے اور مشرق وسطیٰ کی یہ جو جنگ ہے یہ اب پھیلتی ہی جا رہی ہے۔ ناظرین، ایک تبدیلی ملکوں اور حکومتوں کی سطح پر آئی ہے اور امریکہ و برطانیہ کی حمایت کرنے والے مسلم ممالک ان سے دور ہونے لگ گئے تھے، اور دوسری تبدیلی عوامی سطح پر آئی ہے۔ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد پاکستانی عوام میں امریکہ کے خلاف نفرت بڑھی ہے اور اسرائیل حماس جنگ کی وجہ سے عرب عوام میں بھی امریکہ کے خلاف نفرت بڑھی ہے۔ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کے جو مسلم ممالک ہیں امریکہ کے اہم ترین اتحادی رہے ہیں پچھلے 70 برسوں کے دوران، اور سوویت یونین کو افغانستان میں جو شکست امریکہ نے دی اسی خطے کے مسلمانوں خاص طور پر پاکستان اور سعودی عرب کی مدد سے دی تھی۔ امریکہ اور برطانیہ نے بھارت اور ہندوؤں کو خطے کے مسلم ممالک اور مسلم عوام کا متبادل بنا کر ایک نئی اسٹریٹجک گیم بنائی، لیکن مودی اور بھارت کی مسلسل ڈبل کراس پالیسی کی وجہ سے یہ جو نیا لو افیئر ہے، انٹرنیشنل لو افیئر ہندوؤں اور عیسائیوں کا اور امریکہ اور بھارت کا، وہ مطلوبہ نتائج نہیں دے رہا۔ مودی کا جو حالیہ دورہ ہے روس کا، ماسکو کا اور پیوٹن سے ملاقات ہے، یہ اس کا ایک تازہ ترین ثبوت ہے۔ اس پر ہم ایک الگ سے ویڈیو بھی بنائیں گے۔ اسی وجہ سے ناظرین، امریکہ اور برطانیہ کو اس بات کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ کو بھارتی حکومت اور ہندوؤں کی بھرپور سپورٹ بھی نہ ملے اور وہ مسلم ممالک اور مسلم عوام کی حمایت سے بھی مکمل طور پر ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اس خطرے کو محسوس کرنے کی وجہ سے امریکہ اور برطانیہ نے اپنی حکمت عملی میں بڑی تبدیلی کی ہے اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ تعلقات میں پیدا ہو جانے والی سرد مہری بھی ختم کر دی ہے، اور عمران خان اور پاکستانی عوام کو بھی مثبت سگنلز دیے گئے ہیں۔ امریکی کانگریس نے 8 فروری کے عام انتخابات کے حوالے سے جو قرارداد منظور کی ہے اور اقوام متحدہ نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ جو کر دیا ہے، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ اور سعودی عرب اپنے دفاعی معاہدے کی تجدید کرنے جا رہے ہیں، اور امریکی حکومت نے سعودی حکومت کا یہ حق تسلیم کر لیا ہے کہ اگر امریکہ کا اسٹریٹجک اتحادی ہوتے ہوئے بھارت کی حکومت روس اور ایران سے قریبی اسٹریٹجک تعلقات قائم رکھ سکتی ہے تو پھر سعودی عرب کو روس اور چین کے ساتھ اچھے اسٹریٹجک تعلقات قائم کرنے سے امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے آئندہ روکا نہیں جائے گا۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ آزاد خارجہ پالیسی کا مطالبہ شہزادہ محمد بن سلمان نے آخر کار منوا لیا ہے۔
چھوٹے بھائی نے اپنا مطالبہ منوا لیا ہے اور بڑا بھائی اس مطالبے کی بھاری قیمت ادا کرتے ہوئے اڈیالہ جیل میں بند ہے۔ لیکن یہ جو بڑی تبدیلی آ گئی ہے امریکہ سعودی تعلقات میں، اس کے اثرات اب پاکستان تک، اسلام آباد تک اور اڈیالہ جیل تک محسوس کیے جائیں گے، ایسا کہنا ہے اس معاملے سے آگاہ حلقوں کا۔ ناظرین، سعودی عرب نے آزادانہ خارجہ پالیسی والا اپنا ویسا ہی حق منوا لیا جس کا مطالبہ عمران خان اعلانیہ کیا کرتا تھا، اور آپ کو یہ سارا کچھ یاد ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ نے بھارت اور سعودی عرب کا آزادانہ خارجہ پالیسی والا مساوی حق تسلیم کیا ہے، تو پاکستان کے اس حق پر اعتراض بھی اب ختم ہو جاتا ہے، یعنی اب وہ اعتراض باقی نہیں رہتا۔ یہ اعتراض ختم ہونے کا مطلب ہے کہ اب امریکہ اور عمران خان کے درمیان کوئی اصولی تنازع باقی نہیں رہا، اور کپتان کی حکومت میں واپسی پر اب امریکہ کو پہلے والا اعتراض نہیں رہے گا جیسا کہ 3 سال پہلے تھا۔ ناظرین، واشنگٹن کی پالیسی میں یہ جو بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے، اور اس تبدیلی کے بعد ہی پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان آزادانہ فیصلے دینے لگ گئے ہیں، آپ یوں سمجھ لیں کہ ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تمام پاور کوریڈورز کو یہ سگنل دے دیا گیا ہے کہ عمران خان کو دیوار سے لگانا اب ریاست پاکستان کی پالیسی نہیں رہی۔ شہباز حکومت کو اس وقت ریاست پاکستان کے صرف انہی عہدیداروں کی سرگرم سپورٹ حاصل ہے جو حالیہ 2-3 سالوں کے دوران نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر امریکہ کی عمران خان دشمنی کی پالیسی کے ثمرات انجوائے کرتے رہے ہیں۔ اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو 2 طرفہ لوکل مفادات والا ایک فطری اتحاد وجود میں آ گیا ہے حالیہ چند برسوں کے دوران پاکستان میں، یہ ان کا اب ذاتی ایشو ہے کہ عمران خان کو رگڑا لگانا ہے، پی ٹی آئی کو رگڑا لگانا ہے، اور یہ جو رگڑے کا سلسلہ ہے اسے طول دینا ہے۔ اب یہ ریاست ڈیپ اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کی پالیسی نہیں رہی، سعودی عرب کی پالیسی نہیں رہی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لوکل فطری حکمران اتحاد ہے اسٹیبلشمنٹ میں اور سیاسی جماعتوں کے جو اتفاق رائے سے ایک قائم ہو چکا ہے، یہ آخر وقت تک عمران خان کی مزاحمت کرتا رہے گا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب امریکہ فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر وہ اپنے پرانے اتحادی جو حکمران ہوتے ہیں انہیں سائیڈ لائن پر کر کے تبدیلی لانے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا، اور جس طرح ہم نے آغاز میں کہا کہ تبدیلی ہی ایک مستقل چیز ہے جس نے ہمیشہ رہنا ہے، اور یہ تبدیلی پہلے کیسے آئی اور اب کیسے آئے گی یہ تفصیل اب ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ضیاء الحق اور اس کے ساتھ حامی جو سیاسی گروپ تھے ان کو سائیڈ لائن کر کے امریکہ نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تھا 1988 میں، اور پھر پرویز مشرف اور کافلی کو دوسری دفعہ اس نے سائیڈ لائن کر کے امریکہ نے دوبارہ بے نظیر بھٹو، آصف زرداری اور نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تھا، یہ بھی آپ کو یاد ہوگا۔ اس لیے ویسی ہی میجر پالیسی شفٹ ایک بار پھر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور پاکستان میں ریورس رجیم چینج کی تیاریاں ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور عمران خان دسمبر میں دوبارہ وزیر اعظم پاکستان بننے کی طرف چل پڑے ہیں، اور یہ پیش گوئیاں شروع ہو گئی ہیں کہ وہ وزیر اعظم پاکستان کس طرح بنیں گے، کیا موجودہ اسمبلیوں سے ہی بنیں گے یا پھر نئے عام انتخابات دسمبر میں کروائے جائیں گے۔ ناظرین، پاک امریکہ تعلقات اور پاک سعودیہ تعلقات کے اندر کی صورتحال سے آگاہ حلقوں کا کہنا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی واپسی کا اصولی فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ جو لوکل فطری اتحاد اس وقت حکمران ہے اور مزاحمت کر رہا ہے، اس کی عمر 3-4 ماہ سے زیادہ نہیں رہ گئی۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس ایک تسلسل کے ساتھ اب ایسے فیصلے دیں گی جس سے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو مسلسل پسپائی کا سامنا رہے گا، اور آخر کار شہباز حکومت دھڑام سے نیچے آ گرے گی، کیونکہ فارم 45 کے حوالے سے بھی اعلیٰ عدالتیں بڑے زوردار فیصلے کریں گی، اور عمران خان
اور پی ٹی آئی کے موجودہ اسمبلیوں سے ہی برسر اقتدار آنے کے امکانات یقینی دیکھ کر شہباز حکومت ملک کو نئے عام انتخابات کی طرف لے جانے کی کوشش بھی کر سکتی ہے اور عمران خان بھی اس کا خیر مقدم کرے گا۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ دسمبر میں پاکستان میں نئے عام انتخابات بھی ہو سکتے ہیں اور موجودہ اسمبلیوں سے حکومت کی تبدیلی کا عمل بھی مکمل ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ مطمئن رہیں اور ثابت قدم بھی کہ آپ کا اور آپ کے کپتان کا صبر و استقامت رنگ لانے والا ہے اور اب جو منزل ہے وہ زیادہ دور نہیں رہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔